पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्द, हमने ये अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की। फ़अबैन अन यहमिलनहा, तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार कर दिया और वो इससे डर गए और इंसान ने इसका बोझ उठा लिया। हकीकत ये है कि इंसान बड़ा ज़ालिम, बड़ा नादान है। नतीजा ये है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को अज़ाब देगा और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाएगा, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये जो अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि हमने अमानत को आसमानों और ज़मीन पर पेश किया, पहाड़ों पर पेश किया, तो उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया। जिस तरह हमारे अंदर हिस्स है, हम चीज़ें सुनते हैं, महसूस करते हैं, इसी तरह दुनिया की हर चीज़ में उसकी अपनी हिसाब से हिस्स मौजूद है। कुरान में आता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ये अपने अल्लाह की तस्बीह बोलती हैं, अल्लाह की तस्बीह करती हैं। हमें तो नहीं सुनाई देता, लेकिन कुरान कहता है वो करती हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं, उसको उठाकर बिठाते हैं। नेक हो तो अच्छा अंजाम होता है, बुरा हो तो बुरा अंजाम होता है। लंबी हदीस है, उसमें फिर आपने ये फरमाया कि अल्लाह ताला अगर वो इंसान बुरा हो तो उसके पास फरिश्ता भेजता है मआहु मिर्ज़बतुम मिन हदीद लौ दुरिबा बिहिल जबल लसारा तुराबा, वो उस बुरे आदमी को मारने के लिए अल्लाह फरिश्ता भेजता है जिसके पास लोहे का गुर्ज होता है, यानी लोहे का रॉड होता है बहुत बड़ा। वो इतना वज़नी होता है वो रॉड कि जिस रॉड से वो उस मुर्दे की पिटाई करता है, आपने फरमाया कि वो इतना वज़नी होता है लौ दुरिबा बिहिल जिबालु लसारा तुराबा, अगर वो गुर्ज उठाकर पहाड़ पर भी मारा जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। फिर वो मुर्दा चीखता है, ज़मीन में धंसता है। इस मौके पर आपने फरमाया जिन्न और इंस के अलावा बाकी सब मखलूक़ात उसकी आवाज़ सुनती हैं। इसका मतलब है कि हिस्स है उनमें तो सुनती हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी जा रहे थे ऊँटनी पर, कब्रिस्तान के बीच में से गुज़रे तो वहाँ एक कब्र के अंदर अज़ाब हो रहा था। आपकी ऊँटनी बिद की, आपने फरमाया अज़ाब कब्र को देखने की वजह से ये बिद की। जानवर है, उसको एहसास है, हमें अल्लाह नहीं दिखलाता। तो इन सारी बातों के अर्ज़ करने से मकसूद ये है कि अल्लाह ताला ने इन दुनिया की चीज़ों में भी एक हिस्स रखी है जो उनकी अपनी शान के मुताबिक है और हमारे इल्म में वो नहीं है। तो उस हिस्स के मुताबिक अल्लाह ताला उनके साथ मुआमला भी फरमाता है। अब इस पर हमें आयत समझ आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है ये दीन की अमानत मैंने उन पर भी पेश की, आसमानों पर, पहाड़ पर, ज़मीन पर, कि ऐ पहाड़ों क्या मैं तुम्हारे ऊपर दीन पेश करूं, यानी क्या मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम ये अहकाम किया करो और ये अहकाम पर अमल किया करो और इस चीज़ों की फर्मा बरदारी किया करो, इनकी नाफरमानी न किया करो, इसके बदले में तुम्हारे लिए भी आखिरत में जन्नत और जहन्नम का निज़ाम होगा। फ़अबैना, उन्होंने कहा या अल्लाह हम ये अमानत उठाने की हिम्मत नहीं रखते, हम ये सर अंजाम नहीं दे सकेंगे आपके अहकामात को। तो अल्लाह ताला ने हमलहल इंसान, इंसान पर इसको पेश किया, इंसान ने कबूल कर लिया। तो फिर इंसानों पर ये अभी अहकाम लागू हुए हैं
کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اگر یہ انسان ان کے مطابق عمل کر جائے تو پھر اللہ اتنی راحتیں دے گا کہ جس کا تصور بھی نہیں۔ جنت کی راحتوں کو ہم سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، میرے ذہن میں تھا کہ ایک جمعہ جنت کی نعمتوں پر بھی ہو جائے کہ جنت کیا چیز ہے، جنت میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہی بات اس سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ ساری زندگی جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا اور موت نہیں آئے گی۔ یہاں تو جوان آدمی جوانی کے دوران بھی سہما ہوا ہوتا ہے کہ آخر ایک دن بڑھاپا تو آنا ہے، ایک دن بیماری تو آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے۔ وہاں جوانی ملے گی تو پھر بڑھاپا نہیں ہے، صحت ملے گی تو پھر بیماری نہیں ہے۔ 90 کلومیٹر پر مشتمل ایک ہی موتی کا بنا ہوا بنگلہ ہے، منہا ابوابہا، اسی موتی کو کاٹ کر اس میں دروازے سیٹ کیے گئے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، بند خیمے ہیں، ان میں حوریں بیٹھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج تک نہ کوئی انسان ان حوروں کے قریب کیا ہے، نہ کوئی جن ان کے قریب گئے ہے، وہ اسی طرح بیٹھی ہیں اور خیمے بند ہیں۔ اور روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، پرندے اس کی خدمت کے لیے خود دوڑے آئیں گے، غلمان اس کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے۔ اس کی حکومت ارادے کے مطابق ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا نیچے سے اوپر ہو جاؤں تو وہ تخت اوپر ہو جائے گا، یہ اپنی ساری جنت کا نظارہ کرے گا۔ پھر اس کا دل کرے گا تھوڑا سا نیچے ہو جاؤں تو وہ تخت نیچے ہو جائے گا اس کے ارادے کے اوپر، پھر یہ نیچے والی جنت کا نظارہ کرے گا۔ عجب جہان ہے وہ، لقمہ منہ میں ڈالے گا اور وہ اس کو کھا رہا ہوگا، اس کے دل میں آئے گا کہ میں انگور کھا رہا ہوں، یہ انار میں بدل جائے، تو وہ وہیں انار میں تبدیل ہو جائے گا۔ انار کھا رہا ہوگا، اس کا دل کہے گا کہ یہ آم ہو جائے تو وہ وہیں آم میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر دل کرے گا کہ یہ میوہ بہت میٹھا ہے، وہ کھاتا ہی رہوں، یہاں تو ایک ہماری حد ہے، اس کے آگے بد ہضمی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دل کہے گا کھاتا ہی رہوں، 40 سال تک کھاتا رہے گا، اور زیادہ کھانے سے پھر اس کا اخراج کیسے ہوگا، اتنا کھا لیا ہے پیٹ میں۔ جشاء کجشاء ریح المسک، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، ایسے ایک ڈکار منہ سے نکلے گی، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، نہ بول، نہ براز، نہ پیپ، نہ آنکھوں کی میل، کوئی چیزیں وہاں نہیں ہوں گی۔ جنت کا عجب ایک نظام ہے، یہ اس انسان کو ملے گا جو انسان اس امانت کو صحیح ادا کر جائے، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کر جائے۔ تو انسان نے اٹھایا، اگر اس کو پورا کر جائے تو بڑا خوش قسمت ہے، اور اگر اس کو پورا نہ کرے، نادان بن جائے، پاگل بن جائے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو 2 پیر لگا دے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے لاکھوں کروڑوں سال کی جہنم کو خرید لے، آنکھوں سے موبائل پہ غلط دیکھنا، کانوں سے غلط سننا، زبان سے رشتہ دار کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب ملازمین ماتحتوں کے ساتھ غلط بولنا، غصہ کرنا، بے جا ان پر بولنا، مال کمانے میں صحیح طریقہ اختیار نہ کرنا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، نہ سمجھی یا نادانی ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک خواب کی مانند ہے، خواب کی لذت بھی کوئی لذت ہوتی ہے۔ ایک آدمی خواب میں دیکھے میں لذت لے رہا ہوں، میں آم کھا رہا ہوں، امرود کھا رہا ہوں، بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، بڑے لذت مزے میں ہے، تھوڑی دیر پر آنکھ کھولے تو وہیں کا وہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی ساری زندگی ایسے ایک خواب ہے، جو کچھ ہم یہاں لذتیں لے رہے ہیں یہ جیسے خواب میں لے رہے ہوں۔ جیسے انسان مرے گا، آخرت کی آنکھ کھلے گی، دنیا کیسی گزری تھی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، دنیا میں کتنے سال رہ کر آئے ہو، تو کہیں گے یا اللہ یومن او بعد یوم یا عشیۃ او ضحاہا، اے اللہ ایسے لگتا ہے پوری زندگی ایک صبح تھی یا ایک شام تھی، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ 50 60 70 80 سال کی زندگی، انسان کو صبح کے 5-10 گھنٹے محسوس ہوں گے۔ نادانی والی سوچ ہے کہ انسان اس 5-10 گھنٹوں میں وہ کام کرے جس سے جہنم بن جائے، اور اگر ایسا کرے گا تو بالکل یہ نادان ہے، بالکل ناسمجھ ہے، اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں ضائع کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان جب اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم یعنی زیادتی، یہ ظالم بن بیٹھتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے خلاف چلاتا ہے، جہولا یہ بڑا نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔
اگر یہ شریعت پر چلتا تو یہ سمجھدار ہے۔ اصل سمجھدار ہی وہی ہے جس کی آخرت کی سمجھ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنی خواہشات کے خلاف زندگی گزارے، اور وعمل لما بعد الموت، اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والے ہیں۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، اور نادان وہ ہے، بے وقوف، بھولا، پگلا، کملا، نالیک، ناسمجھ کون؟ فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، من مانی کی زندگی گزار رہا ہے، مرضی والی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا بڑا ناسمجھ ہے، بڑا بھولا ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ چند روزہ حیات ہے، آگے کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارے ہاں ایک آدمی غلط سودا بیچ دے، جھوٹ بول کر کہتا ہے کمال کر دیا، بڑا کمال ہے جی، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ یہ کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ آپ کی زندگی شریعت کے مطابق، اگلے نے آپ کو 2-4 سنائی، آپ نے اس کو 6 سنا دیا، کہا کمال ہے بابا، بڑے بولنے والا آدمی ہے، بول دیا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے اور آپ اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، یہ کمال ہے۔ وہ آپ کے سامنے خزاں والا منہ بنا کر لے، آپ اس کے سامنے گلاب والا، بہار والا منہ بنا کر لیں، یہ کمال ہے۔ اس کو اس نے کہا تھا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خزاں والا موسم ہے اس کے چہرے پر، آپ کے لہجے میں گلاب ہے، کا کمال یہ ہے۔ ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا، کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ منفی بولتے ہیں اور آپ اس کی زد میں دیا جلا کر کھڑے ہیں، روشن چہرہ لے کر کھڑے ہیں، آگے سے لڑ نہیں رہے، کا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ ہوا کی زد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، اور اپنے ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ مزاج اپنا، پسند اپنی، خیال اپنا، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ خدا کی خاطر کسی کی راہ سے اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اسی کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ یہ کمال ہے کہ اگلا آپ کے مخالف ہے اور آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آ رہے ہیں۔ آپ نے اس کے سے سخت بول سنے اور آپ آگے سے نرم بول رہے ہیں۔ وہ آپ کی ضد میں آیا ہوا ہے اور آپ آگے سے چپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں ہوں تو یہ کمال ہے، ورنہ اس نے کہا مجھے بولا بھلا کہا، میں نے 2 سنا دی، یہ کیا کمال ہے؟ تو سارے انسانوں کو آتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں یہ زندگی سکھا کر گئے ہیں کہ اگلے کے مقابلے میں، منفی کے مقابلے میں مثبت ہونا، برے کے مقابلے میں اچھا ہونا۔ آپ نے فرمایا قرآن یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، جو لوگ ہیں نیک وہ برائی کے جواب میں اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ کے چل رہا ہے، تم بھی رشتہ داری جوڑ کر چل رہے ہو، یہ کیا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا کمال تو یہ ہے کہ وہ رشتہ داری توڑتا ہے، تم جوڑتے ہو، وہ تمہیں پھینکتا ہے، تم ساتھ لگتے ہو، وہ تمہیں کہتا ہے دفع ہو جو، تم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم آپس میں ماموں بھانجا ہیں، چچا بھتیجا ہیں، بھائی ہیں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کمال ہے۔ تو اس لیے جو انسان شریعت کی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھدار ہے، جو شریعت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے بھلا سارے لوگ اس کو با کمال کہیں، کیا کمال کر دیا اس نے، سودا کیسے بیچی ہے؟ فرمایا جہولا، یہ بڑا جاہل آدمی ہے، نادان آدمی ہے، ناسمجھ آدمی ہے، کوئی کمال اس نے نہیں کیا۔ کمال تو یہ تھا کہ شریعت کے اوپر ڈٹ جاتا۔ تو جو انسان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں نافرمانی والی، تو ان کی قسمیں ہیں، منافق بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اللہ منافقوں کو اور مشرکوں کو عذاب دے گا۔ اور آگے فرمائے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے مرد ہوں گے، ایمان والی عورتیں ہوں گی،
ان پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ہمیں یہ بات میرے سمیت پتہ نہیں ہمیں یہ کب سمجھ آئے گی کہ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے، پھر اللہ اس کی آخرت بھی بناتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی تک ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دین پر چلنے سے صرف قبر حشر بنتی ہے، دین پر چلنے سے دنیا اوکھی ہو جاتی ہے، دنیا تو بڑھ تنگ زندگی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں تو بس اوکھا سوکھا رہنا پڑتا ہے۔ واللہ جو دل کا سکون اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بنگلے والے کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں اس دنیا سے، ہمیں اس زندگی سے آشنائی نہیں ہے۔ اللہ کا ہو کر رہ جانا یہ کیا چیز ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس چیز کو سیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ مر جانا، اللہ کے نام پہ جینا، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کے نام پر رونا، اللہ کے نام پہ تڑپنا، یہ کیا زندگی ہے؟ راتوں کو تہجد میں اٹھنا، یہ کیا زندگی ہے؟ ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ مجھے کیا خبر تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کیا خبر تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری حیات کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا او بکا ہے، کبھی آہیں سرد بھرنا۔ یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر زباں سے کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری حیات کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ یہ ایک زندگی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ مجھے کیا خبر تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ جینا مرنا تو ان لوگوں کو آتا ہے جن کو اللہ والوں کی صحبت ملی، اللہ والوں والی زندگی ملی۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پکانا، کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، سردی گرمی کا احساس تو جانور بھی کرتے ہیں، اس سے بچاؤ کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ انسان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، اللہ کے عشق میں فنا ہو جائے، تہجد میں اٹھنے میں لذت آتی ہو جو راتوں کو سونے میں نہ آتی ہو، لمبی نمازوں کے پڑھنے میں اس کو وہ لذت آتی ہو جو مختصر نمازوں میں نہ آتی ہو، غصے کو سن کر آگے سے چپ ہو جانا، خاموش ہو جانا، گلاب کا لہجہ پیش کرنا، جس کو یہ آتا ہو، سختی کے بول میں سختی سارے جہان کو آتی، یہ کیا کمال ہے۔ جن کو یہ زندگیاں نصیب ہو جاتی ہیں انہیں ایک نیا جہان نصیب ہو جاتا ہے، وہ اسی دنیا میں رہ کر ایک نئے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں ہماری طرح گوشت پوست کے ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، جیسے عام بشر ہے ایسے زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ ظاہر سے ایسے ہوتے ہیں، باطن سے واللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ان کو زندگی سے زیادہ موت سے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ان کو شریعت پہ چلنے میں وہ مزہ آتا ہے، ان کو شریعت پہ چلنے میں وہ مزہ آتا ہے، خواہشات کو توڑنے میں وہ مزہ آتا ہے جو لوگوں کو خواہشات پوری کرنے میں بھی نہیں آتا۔ وہ ایک نئے جہان کے باسی ہوتے ہیں، نئی راہوں کے راہی ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سے نا آشنا ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ساری زندگی کا خلاصہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے چائے پلانا، اللہ کے لیے ہنسنا، اللہ کے لیے مسکرانا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے کسی کا ساتھ دینا، اللہ کے لیے کسی سے مخالفت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے وفا کرنا، اللہ کے لیے کسی سے جفا کرنا، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھ جانا، اللہ کے لیے اٹھ جانا، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، واللہ یہ ایک نئی زندگی ہے، یہ عجب زندگی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے، اس سے آخرت بھی بنتی ہے۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں آئیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں آئیں، اور اس کے حصول کے لیے ہمارے یہ درس ہیں۔ میرا جینا، میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا، میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو،
مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ یہ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا، میرا گوشہ نشیں رہنا الہی تیری خاطر ہو۔ وفا کی راہ میں چلتے ہوئے اس دیوانے کا خاک میں خاک ہو جانا الہی تیری خاطر ہو۔ اللہ کے لیے ہو جائے انسان۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ قیامت والے دن کہہ دے سارے جہان میں زندگی گزارنے والا یہ میرا بندہ تھا، اس کا روٹھنا ہنسنا بھی میرے لیے ہوتا تھا۔ ہمیں کب وہ زندگیاں نصیب ہوں گی؟ جب یہ زندگیاں نصیب ہو جاتی ہیں اس دن جینا آتا ہے، اس دن جینا آتا ہے، اس دن زندگی کا لطف آتا ہے، اس دن مزہ آتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں زندگی کا لطف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں میرے عزیز بھائیو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے، نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ والوں میں شامل فرمائے، خواہشات کے خلاف چلنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ مجھے بھی یہ درس اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، گناہوں سے بچنا، آقا کی غلامی کرنا، سنت زندگی پہ چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت زندگی پہ چلنا، یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔